मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो ये बिदत ये कि हिंदू चूँकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मज़ार बना के फिर उन्हीं को सरदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के हुकूमत के मज़े लगे हुए हैं भाई, वहाँ से पैसा कमा रही है गवर्नमेंट। मज़ारों पे चंदे बॉक्स रखे हुए होते हैं, गवर्नमेंट नोट छाप रही होती है। हुकूमत क्यों ये काम करेगी? उनके मुंह को लग गई है हराम की कमाई। तो जो भी जिनके कंट्रोल में भी मज़ार होते हैं ना, सरदे कर रहे हैं लोग, जहन्नम का सामान कर रहे हैं अपने लिए। हाँ, तवाफ़ करो, सरदे करो, जाओ आग में जाओ, अल्लाह उठा के फेंक देगा आग में। खूब समझ लो, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह कहता है सरदा गाहें सिर्फ किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। किसी को पुकारना भी नहीं है। तवाफ़ सिर्फ बैतुल्लाह में हो सकता है, अल्लाह के घर में। किसी मज़ार का तवाफ़ करना, सरदे करना और मज़ारों पे जाना, मेले ठेले, ये सब नाजायज़ है, हराम है, समझते हो। और इबरत के लिए अहलुल्लाह की कब्रों पे जाया जा सकता है ज़ियारत के लिए, लेकिन आजकल जो कुछ कब्रों पे हो रहा है तो वहाँ कहाँ से जाना जायज़ होगा भाई? वो तो आप उनकी बुराई में उनकी तायीद कर रहे हैं जाके। समझते हो कि नहीं समझते? शैतान जो है ना, ने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह मैं इनको जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो शैतान अपना काम कर रहा है, ऐसे ऐसे काम करवाता है अकीदत मोहब्बत में कि आप समझते हो कि अल्लाह हमारे इस अमल से खुश हो रहा है, हालांकि अल्लाह नाराज़ हो रहा होता है। सऊदी अरब में कोई मज़ार देखा आप लोगों ने? दुबई में देखा? यूएई में देखा? पूरे यूएई में, दुबई, अबू ज़ैबी, शारजा कहीं भी नहीं है। तो ये बिदत ये कि हिंदू चूँकि वो बुत परस्त हैं तो हमले का बुत तो बना नहीं सकते, तो मज़ार बना के फिर उन्हीं को सरदा शुरू कर दो। तो ये आया सारा वहीं से हम लोगों के यहाँ। मुफ्ती साहब मज़ार तो इमाम हसन, इमाम हुसैन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। इस्लाम में मज़ार बनाना नापसंद है, नापसंद है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार नहीं है। हुआ ये था कि जब सऊदी अरब में हुकूमत सऊदिया का गलबा हुआ तो उन्होंने जितनी भी कब्रें थीं जो खिलाफ शरीयत बनी हुई थी वो ढा के बराबर कर दी, सुन्नत के मुताबिक कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के बारे में फिर मशवरा हुआ तो बहुत सारी दुनिया से उलमा गए। यहाँ से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको हुकूमत सऊदिया ने बुलाया। तो उन्होंने वहाँ अरबी में तकरीर की। उन्होंने कहा कि एक है कब्र पे मज़ार बनाना, एक है पहले से एक इमारत बनी हुई हो उसके अंदर कब्र बनाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुजरा मुबारक है हज़रत आयशा का, वो पहले से मौजूद था, उसके अंदर कब्र मुबारक बनाई गई है। और कब्र के गिर तो इतनी सीसा पिलाई हुई दीवारें हैं कि उसके अंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि हिफाजत की ना उसकी। कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अथर की कोई तौहीन ना कर ले कहीं सुरंग वगैरह बना के, क्योंकि ऐसी कोशिशें हुई हैं। तो अब वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, तो बाहर है ये सब कुछ जो भी है। और उसकी हिफाजत के लिए पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 4 दीवारी बनाई, 6 दीवारी बनाई, ताकि 4 दीवारी इसलिए कि बैतुल्लाह से मुशाबहत ना हो और कहीं लोग तवाफ़ ना शुरू करें, तो 6 कोने वाली दीवार बनाई अब्दुल्ला बिन उमर ने हिफाजत के लिए, ताकि कोई अंदर जा ही ना सके। फिर बाद में सीसा पिलाई हुई दीवारें, तो वो कब्र तो इतनी पैक हो चुकी है, उस पर तो मज़ार बनाना या ना बनाना या कुछ मुमकिन ही नहीं है। तो ये सब बाहर है। और मस्जिद नबवी पहले से ये तो तौसी होती चली गई ना मस्जिद नबवी की, तो वो मस्जिद नबवी के अंदर आ गई है कब्र। तो इसलिए वो देखने में ऐसा लगता है कि मज़ार है, हकीकत में वो मज़ार नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाओ। आपने फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पे लानत करे, वो अपने पैगंबरों की कब्रों को ईदगाह बनाते हैं, सरदागाह बनाते हैं। तभी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे मेला ठेला नहीं होता जो मज़ारों पे होता है। वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं है, वहाँ सिर्फ ये कि आप सलाम पढ़ें और निकल लें। तो इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को इससे महफूज रखा है। लेकिन आप अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाओ और पैगंबर की कब्र पे जाओ, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। वहाँ कव्वालियाँ चल रही हैं, वहाँ धमाल हो रहे हैं, वहाँ तवाफ़ हो रहे हैं, वहाँ सरदे हो रहे हैं। तो क्या नबी की कब्र पे ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। रहा मसला हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का, तो मुझे नहीं पता उनकी कब्र पे क्या हो रहा है। अगर वहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है जो मज़ारों पे होता है तो वो भी हराम है भाई। जो भी उस कब्र जिनके भी वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है उससे क़यामत के दिन सवाल होगा, ये अहले बैत हैं, आपने इनकी कब्रों पे बिदअतें क्यों की हैं। मुझे पता नहीं है होती हैं कि नहीं होती, लेकिन अगर हो रही हैं तो गलत हो रही हैं। वो नाजायज़ काम किसी के करने से जायज़ थोड़ी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, आपने हज़रत अली को भेजा मदीना में आने के बाद कि जो कब्र एक बालिश से ऊँची नज़र आए और पक्की नज़र आए उसे बराबर कर दो। तो ना एक बालिश से ऊँची कब्र बनाना जायज़, ना उस कब्र को पक्का करना जायज़ है, समझते हो।
میں جرمنی گیا, میں نے یہودیوں کا قبرستان دیکھا, اور آپ یہاں مسلمانوں کا قبرستان دیکھو, آپ کو یہودیوں کا قبرستان سنت کے مطابق نظر آئے گا, مسلمانوں کے قبرستانوں میں آپ کو ایسے بڑے بڑے گنبد اور قبے نظر آئیں گے. سمجھتے ہو؟ مفتی صاحب اگر 3 جمعہ چھوڑ دیں تو کیا کوئی شخص کافر ہو جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو 3 جمعہ چھوڑ دے وہ کافر ہے. حدیث کا مطلب ہے کہ اس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں, کیونکہ مسلمان جیسا بھی ہو جمعہ نہیں چھوڑتا کبھی بھی. 1 جمعہ چھوڑ دیا, 2 جمعہ چھوڑ دیا, 3 جمعہ, تو اس کا مطلب کفر کے قریب پہنچ گیا. اب اس کے دل سے اللہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی عظمت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور ہم نے دیکھا ہے جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتے نا, وہ پھر بالکل ہی ایک دن آتا ہے کہ مرتد ہو جاتے ہیں. وہ ہسپتالوں میں آپریشن کے ذریعے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے. 8 مہینے کا بچہ آپریشن کے ذریعے نکالنا, پھر بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے, نہ مرتا ہے اور نہ جی رہا ہوتا ہے, پھیپھڑے کمزور, دل کمزور. بھائی دیکھو, اگر واقعی بچے کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے تو بہت اچھا کام کیا, زندگی بچا لی ماں کی بھی اور بچے کی بھی. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, سینکڑوں میں کوئی 1 آدھ کیس ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا. میں اس کا گواہ ہوں, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بہت دفعہ. ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہے, لیڈی ڈاکٹر تھی, ہم نے کہا نہیں ہوگا آپریشن, دوسری لیڈی کے پاس لے گئے, نارمل بچہ پیدا ہو گیا. سمجھتے ہو؟ ایک دفعہ تو کیا ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ مفتی صاحب, یہ لیڈی ڈاکٹر نے کہا یہ آپریشن ہی ہے. میں نے کہا جتنے پیسے آپریشن کے بنتے ہیں نا آپ مجھ سے ایڈوانس میں لے لو, بچہ نارمل ہوگا, میں آپ کو پیسے آپریشن والے دوں گا. بل آپ نے کون سا بنانا ہے کہ آپریشن ہوا ہے, بچہ الحمدللہ کیا ہوا, نارمل. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم تو اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ڈرامہ ہو رہا ہے ہسپتالوں میں. اور یہ دوسرے ملکوں میں یہ گڑبڑ نہیں ہے, چائنا میں, امریکہ میں, لندن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسائی بنے ہوئے ہیں لیڈی ڈاکٹر, یا چار نہیں ہو رہا, چل بھائی نکال بچہ, وہ چیر پھاڑ کیا. جیسے کسائی نہیں کر رہے ہوتے بقرعید میں, کئی جانور گرانے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو ایک کو پکڑایا, پھر وہ کہتے ہیں ہم دوسرا گرا کے آ رہے ہیں تو اس کو نمٹا. تو ڈلیوری کے کیسز جب ہسپتال میں زیادہ ہوتے ہیں تو میں ان لیڈی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی. وہ ڈاکٹر کم قصائی زیادہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. 2 وجہ سے آپریشن زیادہ کرتی ہیں گائنی کی ڈاکٹریں. اس میں تو اب میل ڈاکٹرز بھی بہت آ گئے ہیں. ایک ٹائم شارٹ ہے ہمارے پاس, کیونکہ نیچرل جب ڈلیوری ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کی مرضی پہ نہیں ہوتی, وہ خدا کی مرضی پہ ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جب اللہ چاہے گا تو بچہ دنیا میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں 1 ہفتہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, 15 دن ڈیلے بھی ہو سکتا ہے, بعض دفعہ وقت سے 15 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر نے. اب ڈاکٹر انگیج رہتی ہے اس میں, ڈاکٹر کہتی ہے یار یہ بڑی ٹینشن والا کام ہے, میں نے ڈیٹ دی ہے 5 دسمبر فار ایگزامپل, 5 دسمبر کو ہی اس کو آنا ہے, میں نے اپنا ٹائم, میں نے سلاٹ خالی کیا اس کے لیے, نہیں آ رہا اپنی مرضی سے, چل بھائی ٹھڑک ٹھڑک یہ گاڑا نکالا, سیا, چل بھائی. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, پتہ نہیں کمر میں انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی کے گودے نکل رہے ہوتے ہیں, کیا کیا. اس کے بعد عورت کا بیڑا غرق. وہ بیچاری اتنی ٹینشن میں عورت آتی ہے نا. اللہ نے ایک تکلیف عورت کے لیے رکھی ہے نیچرل ڈلیوری میں, وہ بہت سخت تکلیف ہے, لیکن وہ ایک کچھ دیر کی تکلیف ہے, اس کے بعد اس کے لیے راحت ہی راحت ہے. آپریشن میں وقتی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن تکلیفوں کی ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عورت کے لیے. پھر بچے بھی زیادہ پیدا نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں نا بس 2-3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہسپتالوں نے ڈاکٹروں کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے سال میں اتنی ارننگ کرنی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپریشن میں بل زیادہ بنتا ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں, تو آپ کو کیا پاکستان میں ایمانداری چل رہی ہے کیا ہے بھائی؟ تو بھائی ظاہر ہے 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. تو یہ گائنی میں یہ بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں, ہمارے بہت دفعہ کے تجربے ہیں. تو اس لیے جب بھی بیگم کو کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہو تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ گائنی کی یہ ڈاکٹر کے پاس جتنے کیس آئے ہیں ان میں آپریشن کتنے ہوئے ہیں. پہلے اطمینان ہو جائے کہ یہ نارمل ڈلیوری کرتی ہے, پھر اس کے پاس لے کے جاؤ. پھر اگر وہ خدا نخواستہ کیس بگڑ جائے. اچھا بھی بتاتا ہوں میں. بہت سے لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہیں, بھائی جمعہ ہو گیا ہے. میں نے اعلان کیا تھا کہ 11:15 بجے بیان شروع ہوا کرے گا, 1 بجے بیان ختم ہوگا, 1:15 بجے جمعے کی نماز کھڑی ہو جایا کرے گی. ہم نے واٹس ایپ پہ بھی گھمایا, ادھر بھی اعلان لکھ دیا, ہر جگہ پھیلا دیا. تو اس لیے جمعہ ہو گیا. اب ہم گریوی چل رہی ہے یہ جمعے کے بعد, 2-4 منٹ میں گریوی ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. آئندہ سے جمعہ یہاں
1:15 بجے نماز کھڑی ہو جایا کرے گی, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا پریگننسی کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایسی ڈاکٹر تلاش کرنی ہے جس کے بارے میں رپورٹ ہو کہ یہ آپریشن نہیں کرتی. اور اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت زیادہ دی ہے تو اس کے کان میں جا کے کہہ دو, ایسے کسی لیڈی ڈاکٹر کے کان میں کہو گے بیوی پکڑ کے کوٹ دے گی آپ کو, تو کان میں نہیں کہو, جیسے بھی کہنا ہے ایک پرچی پہ لکھ کے دے دو اور بیگم کو دکھا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, ورنہ قیامت تک شک کرتی رہے گی پتہ نہیں کیا لکھ کے دیا ہے. حقیقت بتاؤں آپ, قیامت تک شک کرتی رہے گی وہ. تو آپ اس کو بیگم کو بتا دو یہ لکھ کے دے رہا ہوں, اس کو بتا دو کہ بھائی آپ اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے کہ آپ نارمل ڈلیوری کریں, ہم آپ کو پیسے زیادہ دے دیں گے. ہاں ہم نے اعلان کر دیا کہ بھائی جمعے کی نماز کے لیے نہ بیٹھے. اچھا میرے بھائی, آج کا احتجاج کیسا ہونا چاہیے؟ روڈوں کو بند کرنا چاہیے نہیں, جو گاڑی جلائیں گے ان کو منع کریں. بھائی نہیں, ایسے گاڑی کس بیس پہ جلا رہے ہو؟ خدا کے بندو, تمہاری گاڑی کوئی احتجاج میں جلا دے, فضول بات ہے بالکل. روڈ ووڈ بھی بند نہ کرو, روڈوں کو بند کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. میں نے موتیں ہوتی دیکھی ہیں, کوئی ایمرجنسی ہے جا رہا ہے روڈ بند, مر گیا بیچارہ وہیں پہ, تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہماری مسجد کے امام صاحب نے یہ ترتیب شروع کی ہے کہ جمعے کے دن بیان کے بعد اذان اور اس کے بعد خطبہ اور اس کے بعد جماعت, بیچ میں 4 سنت کے لیے ٹائم نہیں دیتے, غلط کرتے ہیں. 4 سنت کے لیے سنت موقدہ ہیں, یہ ٹائم دینا چاہیے امام صاحب کو. استاد یہ سوال یہ ہے کہ قصوروار مرد بھی ہوتا ہے لیکن حلالہ عورت کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ 20 دفعہ جواب دے چکا ہوں میں. مرد نے 3 طلاقیں دیں تو آج بھی بیان میں نے اس کو بتایا, تو اسلام مرد کو سزا دے رہا ہے کہ اب یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. تم جذباتی ہو, تم غصے میں 3 دے سکتے ہو, غصے میں تم چاقو بھی مار سکتے ہو, تمہیں اپنی زبان پہ غصے میں کنٹرول نہیں. اور حقیقت یہ جس آدمی کو کنٹرول نہیں وہ گھر بسا بھی نہیں سکتا. تو اب عورت کو پابند تھوڑی کیا کہ تم حلالہ کر کے واپس آؤ. اسلام تو کہہ رہا ہے جاؤ بس چھٹی ہو گئی تمہاری, کہیں اور شادی کرو تم. اب آپ کہتے ہیں بیچاری کہاں شادی کرے, پہلی اتنی مشکل سے ہوئی تھی. تو یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, یہ کلچر کا قصور ہے. کلچر میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہے, جس کی وجہ سے کنواریوں کی آسان سے نہیں ہو رہی, تو اس طلاق یافتہ کی آسانی سے کہاں سے ہوگی؟ صحابہ کے دور میں مرد نے 3 طلاقیں دی تو عورت کو 20 رشتے ملتے تھے, اس سے پہلے سے اچھے مل رہے ہوتے تھے. کتنے واقعات ہیں. تو اب اگر عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے تو اسلام کا قصور نہیں ہے, ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 3 طلاقوں والا قانون اسلام سے لے لیا, اور طلاق والا قانون ہم نے اسلام کا لیا, اور شادی کتنی کرنی ہے یہ والا ہم نے ہندوؤں سے لے لیا. تو ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں وہ آپس میں. تو اسلام جب 3 طلاق کو 3 کہتا ہے تو زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دیتا ہے تاکہ عورت کے لیے رشتوں کی کمی نہ ہو. اب یہ نہیں کہ طلاق کو چینج کر دیں, بلکہ اپنے آپ کو چینج کریں, شادیوں پہ سیٹ ہو جائیں آ کے. میں جو شادی کرتا ہوں میرا دماغ نہیں خراب ہے میرے بھائی. سوسائٹی میں تباہ کاریاں دیکھ رہا ہوں میں, عورت کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میں, تو میرا کوئی کھوپڑی خراب نہیں ہے. مجھے کیا اس سے کہ آپ شادی کرو نہ کرو, میری تو ہو گئی ہیں, اور کیا. پھر بھی اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, عورت کے لیے, عورت کے فائدے میں کہہ رہا ہوں. دیکھو شادیاں اگر عیاشی ہوتی تو انگریز کرتا نا, عیاشی کا شوق انگریز کو آپ سے زیادہ ہے. اس کو پتہ ہے بھائی ایک کر کے وہ 50 سال میں ایک کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں ابھی سے باؤنڈ نہ کرو اپنے آپ کو, اور میں آپ کو بالغ ہوتے ہی 4 شادیوں کی ترغیب دے رہا ہوں. تو یہ عیاشی تھوڑی ہے, یہ تو آپ کو پھنسا رہا ہوں میں. عیاشی عورت کی ہے, عورت کی عیاشی ہے کہ اس کو ٹائم پہ اچھے سے اچھا رشتہ ملے گا. کیونکہ آپ جب نکاح کا پیغام بھیجو گے تو عورت مجبور نہیں ہوگی آپ کی دوسری بیوی بنے, وہ کہے گی میں آپ سے اچھے کو دیکھوں گی. تو پھر غریب لڑکیاں بہت اونچے گھرانوں میں شادی ہو کے جائیں گی, کیونکہ عورت ترجیح دیتی ہے زیادہ مالدار کو. تو جب مالدار بھی کرے گا غریب بھی کرے گا تو پھر عورت ترجیح کس کو دے گی؟ اب دیکھو یہ غریب نے ایک پرچی دی نا کہ انتہائی غریب گھرانہ ہے جس میں میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ غریب ابا راضی ہو گئے. وہ کیوں راضی ہو گئے اس غریب کو دینے پر؟ ان کو پتا ہے یار میں اس سے بھی زیادہ غریب ہوں. لیکن اب 4 شادیوں کا رواج ہوگا نا تو اس غریب لڑکی کی طرف اس پرچی والے کا پیغام نہیں جائے گا, اس کی طرف بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے, کیونکہ دوسری کے لیے پھر رشتہ ملے گا نہیں ان کو اتنے آرام سے. تو بڑے مالداروں کے پیغام جائیں گے, یار ہم کریں گے. تو باپ کس کو دے گا؟ جب زیادہ شادیوں کا رواج تھا نا اسلامک سوسائٹی میں, تو غریب گھرانے کی لڑکیاں بڑے کروڑ پتی گھرانوں میں جایا کرتی تھیں, عیش کرتی تھیں. اب جب سے یہ رواج ختم ہو گیا ہے تو مالدار گھرانوں کی لڑکیاں غریبوں میں جا رہی ہیں. اور یہ بھی بغیرتی الحمدللہ بہت زیادہ ہونے, یہ الحمدللہ میں نے تنزیہ کہا ہے کہ غریب آدمی کے پاس مالدار خوبصورت لڑکی گئی, اس نے یوٹیوب کے ذریعے بیوی کو کیش کرا کے پیسہ کمایا, دبا کے نوٹ چھاپے اس. یعنی آدمی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں, بیوی خوبصورت مل گئی, اب یوٹیوب پہ اپنی بیوی دکھا کے نیم برہنہ کپڑوں میں
کس کے نام کا پیسہ کما رہا ہے؟ بیگم کے نام کا پیسہ کما رہا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس دن بیگم کی کھوپڑی گھوم گئی, یہ تو کبھی بیگم کو نہیں چھوڑے گا. اس کو پتا ہے میں نے بیگم چھوڑی میں نے, یوٹیوب مجھے چھوڑ دے گا. میری ویورز غائب ہو جائیں گے, میری ارننگ کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو ایسے لوگ دنیا چھوڑ سکتے ہیں, بیگم نہیں چھوڑ سکتے. آپ کہیں تو بڑی اچھی بات ہے بیگم نہیں چھوڑ سکیں. او بھائی, بیگم نہ چھوڑنا جب محبت ہو, اس بیس پہ نہ چھوڑنا اچھی بات ہے. اس بیس پہ نہ چھوڑنا کہ یہ مجھے کما کے کھلانے کا ذریعہ بن رہی ہے, یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہے. تو یہ سارے آڑے ترچھے الٹ پٹانگ قسم کی شادیاں ہو رہی ہیں آج کل, کیونکہ عورت مجبور ہو جاتی ہے. میں نے ڈاکٹر لڑکیوں کی شادی میٹرک پاس سے خود کروائی ہے میں نے, اور پھر ان کے گھروں کو ٹوٹتا ہوا بھی ہم نہیں دیکھا ہے. طلاق کے کیس بھی پھر ہمارے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو بے جوڑ کی شادیاں ہو رہی ہیں. جب زیادہ شادیوں کا رواج ہوگا, لڑکیاں بہت اونچے اونچے گھرانوں میں جائیں گی شادی ہو کے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ میں زیادہ شادیوں کا رواج ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ایک وہ, بعض ان میں غلط بھی کرتے ہیں, سارے خراب نہیں ہوتے وہ. تو پھر کیونکہ وہاں ڈیمانڈ زیادہ ہے نا, تو جس کی لڑکی پیدا ہو جائے وہ پھر اس کا سری وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. اس کو پھر پتہ ہے اتنے رشتے آتے ہیں, پھر وہ غلط بھی بعض لوگ کرتے ہیں, اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پھر وہ پیسے دمادوں سے لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک آدمی کی 6 بیٹیاں تھیں, 6 گاڑیاں بنا لی اس نے, رینٹ پہ چلا رہا ہے. ابے میں نے کہا تو غریب تھا, کہہ رہا یار دامادوں بیٹیوں کے رشتے بہت آ رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی ایک گاڑی پہلے بیٹی کو مہر الگ دو گے, مجھے پیسے الگ دو گے. کہہ رہے ہر داماد سے میں نے ایک گاڑی لی ہے رینٹ پہ, وہ نہیں ہائیسٹ. یہ غلط کیا, بے غیرتی کی, بیٹی کو ایک طرح سے بیچنا ہو گیا یہ. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس سوسائٹی میں لڑکی کی ڈیمانڈ بہت ہے. ہمارے ہاں تو باپ کہہ رہا ہوتا ہے مجھ سے گاڑی لے لے, تو شادی کر لے, ٹھیک ہے نا. الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کر لے, میں تجھے جہیز میں ہائیسٹ دے دوں گا, تو رینٹ پہ چلا لینا اس کو. تو ہمارے یہاں تو الٹا سیٹ اپ ہو رہا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آئے گا, مجھے پتہ ہے آئے گا نہیں سمجھ میں. سمجھ میں آنے کے لیے صرف نظریہ کا درست ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو. سمجھتے ہو؟ صحت اچھی ہو آپ کی. کافی زیادہ ٹائم ہو گیا میرے بھائی, مجھے چھٹی دو, پھر یہ باقی سوال. جی کیا سر؟ اچھا ایک پڑھ لیتے ہیں, یہ بھائی اصرار کر رہے ہیں بہت زیادہ. میں نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی ہے اور 10 دن گزر گئے ہیں, اس نے رجوع نہیں کیا. بے بھائی بیوی رجوع نہیں کرتی, میاں رجوع کرتا ہے. کیا میں خود اس سے رجوع کر سکتا ہوں اگر وہ نہ کرے؟ عورت کو رجوع کا حق نہیں ہے. آپ نے 1 طلاق دی ہے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو آپ عدت سے اندر آپ زبان سے بول دیں بیگم میں نے رجوع کر لیا, ایسے بول دیں. آپ نہ کرے, وہ انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ نے زبان سے بول دیا میں نے رجوع کیا, تو بس وہ طلاق کلعدم ہو گئی. لیکن آئندہ زندگی میں 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. 3 مینسز گزرنے سے پہلے رجوع کر لیں. مینسز نہ آتے ہوں, بالکل ہی ختم ہو گئے مینسز, تو 3 مہینے نہ کریں تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا. وہ اس کے نہ کرنے سے نہیں ہوتا. آپ اگر رجوع نہیں کرتے 3 مہینے تک تو نکاح ختم ہو جائے گا. میرا سوال یہ کہ زمانے تعلیم میں شادی کرنے کے شادی نوڑے ڈھشیاں ہوئی, کئی دفعہ بتا چکا ہوں میرے بھائی, بتا کے تھک گیا. اب کچھ اور کر لو یار, ہر وقت ایک ہی سوال پوچھ کے دماغ خراب کر دیا.